अस्सलाम वालेकुम, मैं अमदाद सुमरो। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल इंतहाई भयानक हुई है, ख़तरनाक हुई है। सैलाबी रेलों ने कई घर उजाड़ दिए हैं। दर्जनों लोग जो हैं वो सैलाबी रेलों में बह गए, कईयों की लाशें दी गई हैं और कई अभी तक लापता हैं। वहाँ की सूरत हाल पर बात होगी और साथ साथ जो मानसून शुरू हुआ है तो उसने हर तरफ जो है वो तबाही मचाई हुई है। हवाई जहाज़ों की जो है वो सर्विस बहुत हद तक मुतासिर हुई है। एक जहाज़ भटक कर पाकिस्तान से भारत चला गया, भारत से वापस पाकिस्तान और उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात चला गया। उस सूरत हाल पर भी बात होगी। और फिर जो इस्लामाबाद में आज एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लड़ाई कह लें, तलखी कह लें, तलख कलामी कह लें, वो हुई है। और उसमें फाइनली जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील हामिद खान साहब को मैं इस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उनको माइंड योर लैंग्वेज का उनको कहा कि ज़रा अपने संभाल कर बात करें। वो उन्होंने कहा जस्टिस मंदोखेल साहब ने। क्यों वो मजबूर हुए, क्या ऐसा किया था हामिद खान साहब ने कि जज साहब जो है वो इस पर बात कर इस तरह उनके साथ मुखातिब होने पर मजबूर हुए। मामला मखसूस नशिस्तों का है, तो आगाज़ मेरा ख़्याल है वहीं से कर लेते हैं। गुज़िश्ता मैंने जो व्लॉग था उसमें मैंने गुजारिश की थी कि बेंच टूट गया जस्टिस पंवर साहब की, सलाउद्दीन पंवर साहब के बेंच से अलग होने की वजह से, लेकिन बाद में क्योंकि समाअत मुलतवी हो गई थी तो दोबारा अदालत आकर बैठ गई और 10 जज साहिबान अब समाअत कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये 13 रुकनी बेंच बना था, आइनी बेंच। मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला था 12 जुलाई का, 8 जज साहिबान का 13 रुकनी बेंच में से सीटें तहरीक इंसाफ को देने का जो फ़ैसला किया गया था उसको चैलेंज किया गया, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपीलें। जो आज उसमें नया ट्विस्ट आया, नई डेवलपमेंट आई, वो तो ये थी कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने हामिद खान के रवैये की वजह से उन्होंने बेंच से अलग होने का फ़ैसला किया और ये बताते हुए कि जी मैं इनके रवैये की वजह से जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले 2 और जज साहबान जब 13 रुकनी बेंच बना था तो उन्होंने मुकदमा सुनने से इनकार किया था, लेकिन बेंच से अलग उन्होंने कहा था कि जी हम ये मुकदमा नहीं सुनेंगे और रीज़न जो है हम फ़ैसले में दे देंगे साथ। यानी उन्होंने कि हमारी तरफ से मुकदमा सुना वही समझा जाए, क्योंकि उन्होंने अपीलें, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम ये अपील मुस्तरद करते हैं, हम नहीं समझते कि ये काबिल समाअत है अपीलें, लिहाजा हम इन अपीलों को मुस्तरद करते हैं और हम अपनी जो है वो फ़ैसला जो है वो फ़ैसले के साथ तफसीली फ़ैसले के साथ या तहरीरी फ़ैसले के साथ हम उसमें अपनी आरा शामिल कर लेंगे। तो लिहाजा वो बेंच का हिस्सा ही समझे गए। जस्टिस आज सलाउद्दीन पंवर साहब अलग हुए, उससे पहले आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का मैं ज़िक्र कर रहा था। तो आज जो सूरत हाल हुई है उसमें जब अदालत दोबारा बैठी तो उस पर जस्टिस अपना अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस और हामिद खान साहब, उनके दरमियान मकालमा हुआ है और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। अब ये जियो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल और वकील यानी तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकील हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी केस की समाअत के दौरान हामिद खान ने कहा कि मिसालें मौजूद हैं, आप ये समाअत नहीं कर सकते। यानी हामिद खान का इस्तदलाल ये था कि जी ये मामला सुन ही नहीं सकते आपको हम बेंच अदालत तस्लीम ही नहीं कर रहे, आप ना सुने। तो मिसालें मौजूद हैं, आप ये समाअत नहीं कर सकते। उस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि हम केस की समाअत नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में दिखाएं कैसे नहीं कर सकते समाअत। उन्होंने कहा कि जी आप कानून बताएं ना, कानून के मुताबिक बताएं कि हम कैसे नहीं कर सकते। तो उस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि अगर आपने दलाइल देना है तो दें, वरना वापस कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। ये सुप्रीम कोर्ट है, मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देगी। हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ ने अदालतों को मजाक बनाया हुआ है, मजाक समझा हुआ है। इनके लिए मज़ार अकबर नकवी जज हैं, एजाजुल एहसन जज हैं, साकिब निसार आज़ाद मंच जज हैं, उमर अता बंदयाल दुनिया की तारीख़ के सबसे बेहतरीन जज हैं। लेकिन वो जज जो आज़ाद मंच जज हैं, जो किसी दबाव में इनके नहीं आते, इनके पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आते, इनके गालम गलोच में नहीं आते, उनको जज नहीं मानते और मजाक बनाया होता है। तो मजाक क्या था, आपको याद होगा अदालत का मजाक क्या बना था। हाय राफिया
یہ کم وقت مارشل لا بھی نہیں لگاتے۔ عمر عطا بندیال کے دور میں عمر عطا بندیال کی ساس اور عمر عطا بندیال اور عمران خان کے وکیل خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی جو گفتگو لیک ہوئی تھی، عدالتی مقدمات پر اثر انداز ہونے کا ایک واضح ثبوت تھا۔ اور پھر جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو عمران خان صاحب کی اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی گرفتاری کے دوران، یعنی حراست میں تھے، اس میں کیا کہا گیا تھا کہ انہیں کہیں کہ اعظم سواتی کے پاس جائیں، تو پتہ چلا کہ اعظم سواتی عمر عطا بندیال کا نک نیم وہ تھا، کوڈ نیم تھا، یہ رکھا گیا تھا۔ تو پھر عمر عطا بندیال کے پاس گئے تو بندیال صاحب نے دیکھے 9 مئی کی گرفتاری کو کیسے مکھن سے بال کی طرح عمران خان کو نکالا یوں کر کے، یا دودھ میں سے مکھی جسے نکلتی ہوں پکڑا پھینک دیا، تو باقی دودھ تو پھر خراب ہو ہی گیا۔ لیکن بہرحال تو مذاق انہوں نے بنایا ہوا تھا نا عدالتوں کو، تو مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق نہیں بنانے دیں گے، مذاق بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھے وکیل ہیں آپ، مگر جو آپ نے کیا ہے یہ اچھے وکیل کا رویہ نہیں ہے، یعنی جو صلاح الدین پنور صاحب کے اس میں جو ایپیسوڈ میں ہوا اور جو ابھی وہ کر رہے تھے۔ حامد خان نے جسٹس مندوخیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اتنی سختی کیسے کر سکتے ہیں، میں سپریم کورٹ کی عزت کرتا ہوں، آپ میرے کنڈکٹ پر بات کیسے کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو بات کرنے نہیں کرنے دیتے، سن تو لیں، عزت سے بات کریں۔ وکیل جج صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ سن لیں، عزت سے بات کریں، آپ میرے کنڈکٹ پر سوال نہیں کر سکتے۔ اچھا، وکلا جو پگڑیاں اچھالتے رہے ججوں کی۔ حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیس کی مثال ہے، قاضی فائز عیسیٰ کیس میں طے ہوا ہے کہ کیس سے کم ججز نظر ثانی کیس سے اس کی سماعت نہیں کر سکتے، یعنی جو اصل بینچ تھا جس نے فیصلہ سنایا، جس طرح 13 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا مخصوص نشستوں والا، 5 نے اختلاف کیا، 8 نے پی ٹی آئی کے حوالے کر دی نشستیں، تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ اپنا 10 رکنی اب بینچ ہو کے کلیم کر رہے ہیں کہ اب 10 رکنی بینچ ہو گیا تو یہ سماعت نہیں کر سکتا 10 رکنی بینچ، یعنی ان کی ظاہر حکمت عملی تھی 2 جج پہلے، لیکن 2 ججوں نے یہ نہیں کہا کہ مقدمہ نہیں سنیں گے، انہوں نے درخواستیں مسترد کر دی پہلی سماعت پر بغیر سنے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ اپیل نظر ثانی کی اپیل مسترد کرتے ہیں، وہ بینچ سے الگ نہیں ہوئے، وہ بینچ کا حصہ ہی تصور ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک جج ظاہر ہے وہ آج جو ہے وہ پنور صاحب نے علیحدگی کر لی بینچ سے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ مندوخیل صاحب نے جواب دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیس کا نام نہ لیں، آپ سپریم کورٹ کے رولز پڑھ لیں۔ حامد خان نے جواب دیا کہ کیوں قاضی فائز عیسیٰ کا نام نہ لوں؟ اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ہمیں سختی کرنا آتی ہے، آپ کو کہا ہے کہ رول پڑھیں، رول نہیں پڑھ رہے تھے، وہ عدالت کے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے۔ حامد خان نے جسٹس مندوخیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ غصے کی حالت میں یہ سماعت نہ کریں، یعنی غصہ دلا رہے تھے بیسیکلی ان کو۔ جسٹس مندوخیل نے جواب دیا کہ مائنڈ یور لینگویج، میں کس حالت میں ہوں مجھے معلوم ہے، میں اس ادارے کی خاطر اپنی والدہ کی فاتحہ چھوڑ کر آیا ہوں، آپ مذاق پر تلے ہوئے ہیں۔ مندوخیل صاحب کی والدہ چند دن پہلے انتقال کر گئی تھی، تو وہ 1 ہفتے کے اندر اندر واپس عدالت آ گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنی والدہ کی فاتحہ چھوڑ کر آیا ہوں اور آپ یہاں آپ کو مذاق سوجھ رہی ہے۔ حامد خان نے دلائل دیے کہ 13 ججز کے فیصلے کے خلاف 10 جج بیٹھ کر سماعت نہیں کر سکتے۔ اس پر جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ 13 میں سے الگ ہونے والے ججز کی رائے بھی شامل ہوگی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 ججز نے ہی سنا ہے، باقی جو چلے گئے ہیں انہوں نے بینچ سے علیحدگی اس طرح اختیار نہیں کی کہ بینچ چھوٹا ہو گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ حامد خان نے مکالمہ کرتے ہوئے جسٹس مندوخیل نے کہا حامد خان کو کہ آپ کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر 26ویں ترمیم ہم نے نہیں، پارلیمنٹ نے کی، آپ نے 26ویں ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں دیا، آپ نے بائیکاٹ کیا، جب تک 26ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے ہم اس کے پابند ہیں، یا تو آپ اس سسٹم کو تسلیم کریں یا پھر وکالت چھوڑ دیں۔ اور پھر حامد خان کی جو درخواست تھی، اعتراض تھا بینچ کے اوپر، وہ مسترد کر دیا، جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ انہوں نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی من مانی کریں، اپنی مرضی کریں، ججوں کو آ کر ججوں کی کو غصہ دلائیں، مذاق اڑائے عدالتوں کا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ قوانین کے مطابق ہو رہا ہے، آپ کا اعتراض مسترد، انہوں نے اعتراض کر دیا مسترد۔ اچھا جی، اب جو افسوسناک خبر ہے خیبر پختونخوا سے، وہاں پر موسلادھار بارشیں ہوئی ہیں اور فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، یعنی سیلابی ویلے بہہ کر نیچے آئے ہیں اور انہوں نے تباہی مچا دی ہے۔ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ 7 مقامات پر خواتین اور بچوں سمیت 75
سے زائد افراد جو ہے وہ سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں۔ ایک دل دہلا دینے والی فوٹیج ہے، ایک پورا کا پورا خاندان 8-10 بندوں کا، خواتین ہیں، بچے ہیں، ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں، چاروں طرف وحشی برساتی ریلیں ہیں، پہاڑی ریلیں ہیں، وہ بہہ رہے ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے سب اس میں بہتے جا رہے ہیں، پانی اوپر آتا جا رہا ہے، تو سب آہستہ آہستہ کر کے بہہ گئے، پورا کا پورا خاندان اس ریلی کی نظر ہو گیا۔ میں پوری ڈیٹیل دے کر پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیوں ہے ایسا۔ اچھا جی، یہ جو ریسکیو ترجمان ہیں کے کے نیاز احمد خان، ان کو کوٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ سوات میں موسلادھار بارش کے بعد دریائے سوات میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں 7 مقام پر درجنوں افراد بہہ گئے۔ بائی پاس کے مقام پر 16 افراد ڈوب گئے، جن میں 7 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، 3 افراد کو بچا لیا گیا ہے، 6 افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو 1122 کا آپریشن جاری ہے۔ بائی پاس کے مقام پر ہونے والے خاندان کے زندہ بچ جانے والے فرد نے بتایا کہ ان کے 2 بیٹوں سمیت خاندان کے 9 افراد دریائے سوات کی نظر ہو گئے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی، ایک خاندان کے 9 افراد۔ اچھا جی، وہ فوٹیج اسی خاندان کی ہے۔ اور امام ڈیری میں 22 افراد سیلابی بنا ریلے میں پھنس گئے، جنہیں بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ غالے یہ کے مقام پر 7 افراد سیلابی ریلے میں پھنس گئے، ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، دیگر کی تلاش اور آپریشن جاری ہے۔ مانیار میں 7 افراد سیلابی ریلے میں پھنس گئے، جنہیں نکالنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسی طرح پنجگیرام میں بھی ایک شخص سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے۔ مٹا کے علاقے براما خیلہ میں 20 سے 30 افراد سیلابی ریلے میں پھنس گئے، جنہیں بحفاظت نکالا گیا۔ اب یہ صورتحال کیوں پیش آتی ہے؟ ہم یہاں ہمارے پاس بڑے بڑے آبی ماہرین ہوتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے، بڑی بڑی چیزیں۔ دریاؤں نے ہمیشہ 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اپنی اصل حدود تک جانا ہوتا ہے۔ دریا جب میکسیمم بارش ہوتی ہے اور اس کا جو میکسیمم پھیلاؤ ہوتا ہے دریا کا، یا جو میکسیمم لیول ہوتی ہے پانی کی، تو اس سے زیادہ گنجائش کے اوپر دریاؤں کو اسپیس دی جاتی ہے۔ فرض کر لیں دریائے سوات جو ہے وہ آدھا کلومیٹر بہتا ہے اپنی پیک میں، تو کم از کم دونوں طرف 1 کلومیٹر تک دریائے سوات کو 1 کلومیٹر ادھر 1 کلومیٹر ادھر کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی گزرگاہ نہیں ہونی چاہیے، پلیں کراس کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مونسون میں آپ جھارکھنڈ انڈیا میں دیکھیں، اسی طرح کے مناظر آپ کو ملیں گے، انڈیا کے کئی ایسے علاقوں میں مونسون میں برساتی نالے بھر جاتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، پہاڑوں کے اوپر پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کہاں سے کیسے پانی آیا۔ 95 میں، کیونکہ میں ایسے علاقے کا ہوں، تو بلوچستان کا کھیر تھا جو پہاڑی سلسلہ سندھ اور بلوچستان کا، تو وہاں بلوچستان میں بارشیں ہوئی تھیں، سندھ میں بارش ہی نہیں ہوئی تھی، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوئی تھی، لوگ سوئے ہوئے تھے۔ اچانک نئے گاج ندی جو ہے وہ بہہ کر آئی، 25 فٹ سے زیادہ کا اس میں پانی کی لیول تھی، اور اس نے اپنی ساری رکاوٹیں جو اس کے اوپر بنائی گئی تھی، ڈائیورشنز، یہ وہ انگریز کے دور کی بڑی بڑی دیواریں بنائی گئی تھیں، وہ ساری توڑ دیں، اور اس نے پوری کی پوری ہماری تحصیل کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ حالانکہ اس میں لوگوں کا قصور نہیں تھا، اچانک اوپر بارشیں ہوئیں اور مطلب کئی دیہات ڈوب گئے۔ تو پہاڑی جو ریلے ہوتے ہیں، برساتی جو ندیاں ہوتی ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ مونسون میں تو ان سے دور رہا جائے۔ دوسرا، ان کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہوٹل بنے ہوئے ہیں، سرائے بنی ہوئی ہیں، لوگ جا کر، مطلب یہ جو خاندان ٹیلے پر کھڑا ہوا ہے، ظاہر دریا بپھر گیا، باہر نکل گیا، پتہ نہیں وہاں پر وہ کس طرح اس ٹیلے پر آئے، شاید ان کا گھر وہاں پر ہوگا، محفوظ ہوئے اوپر آ کر ٹیلے پر کھڑے ہوئے، دریا کی لیول اتنی بڑھ گئی کہ وہ ٹیلے تک چلا گیا، پتہ نہیں صورتحال کیا ہے۔ لیکن ایسی سچویشن میں، مونسون میں، ان موسموں میں دریاؤں سے جتنا دور رہا جائے اتنا بہتر ہے، خاص طور پر پہاڑی نالوں سے۔ باقی جو ہمارے دریا ہیں، سندھو ہو گیا، چناب ہے، جہلم ہے، کم از کم ان میں پہلے پتہ چل جاتا ہے کتنا پانی آ رہا ہے۔ یہ پہاڑ پر اچانک کلاؤڈ برسٹ ہو گیا اور اگلے 5 سے 7 منٹ تک وہ پانی نیچے تک چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، ہمارے حکومتیں، ادارے اس میں بے بس ہو جاتے ہیں، ان کا بھی قصور نہیں ہوتا، اچانک سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دور رہیں پہاڑوں سے۔ اور اس موسم میں حکومت کا فرض ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیمیں بنا کر، وہ جو متعلقہ ادارے اریگیشن یا دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو بھیج کر ان علاقوں سے لوگوں کو دور رکھیں۔ یہ کتنا خطرناک ہے، پتہ نہیں کتنے واپس آئیں گے، کتنے نہیں آئیں گے، کتنے کی لاشیں ملیں گی، کتنوں کی نہیں ملیں گی۔
جا کر کوئی یہ اٹک کے پاس نکلیں گے یا دریا سندھ میں چلے جائیں گے، سوات سے بہتے ہوئے نیچے آ جائیں گے، پتہ نہیں کدھر جائیں گے، لیکن ان علاقوں سے یہاں سے دور رہیں۔ دوسری چیز، شہروں میں جو رہتے ہیں، کل کراچی میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، لاہور میں خطرناک قسم کی بارشیں ہوئی ہیں، اسلام آباد میں ہلکی پھلکی چل رہی ہے بارش، وہ بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں، سائن بورڈ سے دور رہیں، کمزور عمارتوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ حادثہ ہو جانے کے بعد ہم سب مل کے حکومت کو کوس رہے ہوتے ہیں، لیکن حادثوں سے پہلے اپنی بھی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کریں۔ کل پنجاب میں بھی اچھا خاصا جانی نقصان ہوا ہے بارشوں کے دوران۔ اچھا جی، اب اس دوران کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں، کچھ جہاز جو ہیں، کل جو خطرناک قسم کی طوفانی صورتحال تھی، تو اس میں کچھ جہاز بھٹک کر جو ہے وہ بھارت سے پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے۔ یہ دبئی ایئر لائنس کی ایک پرواز ہے، بھارتی حدود میں گھس گئی اور 12 منٹ کے بعد وہ پاکستان میں واپس آئی۔ سول ایویشن کے ذرائع سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد سے امارات ایئر کی پرواز AQ715 صبح 4 بجے دبئی کے لیے روانہ ہوئی تو بارش اور طوفان بعد و بارہ جاری تھا، جس کی وجہ سے پرواز روٹ بھٹک گئی اور ناروال کے قریب صبح 4:25 پر بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہو گئی۔ اب وہ کمیونیکیشن اگر پراپر نہ ہوتی تو بھارت کچھ اور سمجھ کے کچھ اور ہی نہ کر بیٹھتا، اللہ نہ کرے۔ اور بوئنگ 77 طیارہ امرتسر سے چکر کاٹ کر قصور کے قریب 4:36 پاکستان کی حدود میں واپس آیا اور پھر دبئی کا روٹ پکڑا اور اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور خبر ہے، ظاہر اس کا بارش سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بڑا حادثہ ہوتے بچا ہے۔ کراچی سے جدہ جانے والی پرواز جس میں 218 مسافر سوار تھے اور سعودی ایئر لائنس کی پرواز ہے، ٹیک آف کرتے ہی اس کے انجن میں آگ لگ گئی، تو پھر جو ہے وہ پائلٹ نے پرواز کو ہنگامی لینڈنگ کروائی، بحفاظت واپس اتارا اور تمام مسافروں کو بحفاظت نکال دیا گیا۔ یہ اسی طرح کا حادثہ ہو سکتا تھا جس طرح کا احمد آباد میں ہوا، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا سب کو اور طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ، برسات کا موسم ہے، ہر قسم کی حفاظتی تدابیر اور خاص طور پر شہروں میں رہنے والے بجلی کے کھمبوں سے، سائن بورڈ سے اور جو مخدوش عمارتیں ہیں ان سے دور رہیں، اور پھر پہاڑوں پر رہنے والے ندی نالوں سے دور رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔